अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे वली तख्ती के बारे में, जिन्हें उर्दू का चासर भी कहा जाता है। वली जो 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में पैदा हुए थे और 1720 में अहमदाबाद में इनकी पैदाइश है। इनके जो है जाए पैदाइश और जाए वफात दोनों में ही इख्तिलाफ पाया जाता है। ठीक है। इनका जो नाम था, नाम इनका क्या था? वली मोहम्मद। ये जमील ज़ालवी, बहाव अशरफ़ी, एहतिसाम हुसैन, सैयदा जाफ़र के ये मुताबिक है नाम इनका वली मोहम्मद। और लक़ब इनका क्या था? शमसुद्दीन। क्या नाम था इनका? लक़ब था शमसुद्दीन। वली औरंगाबाद में 1668 ईस्वी में पैदा हुए। वली का इंतकाल 1720 या 25 के दरमियान अहमदाबाद में हुआ, या क्योंकि उनके एक हम असर शायर फ़िराक़ी ने अपनी एक तवील नज़्म मुसम्मा मिरातुल हश्र तारीख़ तसनीफ़ जो है वो 1720 ईस्वी में वक्त के मरहूम शोरा का ज़िक्र किया, जिसमें वली का नाम शामिल जो है वो नहीं, तो इसलिए इनका जो माना जाता है वो 1720 या 25 के दरमियान अहमदाबाद में होता है, ये माना जाता है। अहले दक्कन के मुताबिक वली मोहम्मद का वतन औरंगाबाद और अहले गुजरात के मुताबिक अहमदाबाद था। वली के वालिद का नाम जो था वो शरीफ मोहम्मद था। क्या नाम था? शरीफ मोहम्मद। वली ने जो है वो शेख नूरुद्दीन से इक्तिसाब फैज़ हासिल किया था, और वली ने 1112 हिजरी मुताबिक 1700 ईस्वी में अपने अज़ीज़ तरीन दोस्त सैयद अव्वल मआली के हमरा दिल्ली का सफ़र किया था, और यहाँ सादुल्लाह गुलशन से इनकी जो है वो मुलाकात हुई थी। कहाँ? ये किसके साथ दिल्ली गए थे? तो सैयद अव्वल मआली के साथ ये दिल्ली का इन्होंने सफ़र किया था। कब किया था? तो 1700 ईस्वी में। और इनकी जो मुलाकात किससे हुई थी? सादुल्लाह गुलशन से इनकी मुलाकात हुई थी। ठीक है। वली मुग़लिया बादशाह औरंगज़ेब के अहद में दिल्ली गए थे, और 1700 ईस्वी में दिल्ली में गए। 1700 ईस्वी में कब गए थे? दिल्ली गए थे। किसके साथ गए थे? तो अव्वल मआली के साथ गए थे। किसके ज़माने में गए थे? तो औरंगज़ेब के ज़माने में ये गए थे। और इनकी मुलाकात किससे हुई थी? तो सादुल्लाह गुलशन से हुई थी। सादुल्लाह गुलशन ने वली को कितने मशवरे दिए थे? तो 2 मशवरे दिए थे। पहला जो है वो दक्कनी अल्फाज का इस्तेमाल कम करो, और उनकी जगह जो है वो फ़ारसी के शीरी अल्फाज का इंतखाब करो। ठीक है। इन्होंने कहा था कि दक्कनी जो अल्फाज है उनका इस्तेमाल कम कर दो, और उनकी जगह कौन से अल्फाज इस्तेमाल करो? तो फ़ारसी के शीरी अल्फाज। और फ़ारसी शायरी में जो मज़ामीन और जो फ़ारसी के जो मज़ामीन मौजूद है उन्हें अपनी ज़बान में अदा करो, और जो फ़ारसी के मज़ामीन है उनको अपनी ज़बान में अदा कर लो, और जो दक्कनी अल्फाज का जो इस्तेमाल कम करो और उनकी जगह फ़ारसी के शीनी अल्फाज के इस्तेमाल करो, और फ़ारसी शायरी में जो मज़ामीन हैं उन्हें अपनी ज़बान में अदा कर दो। तो ये बात किसने कही थी? तो वली से सादुल्लाह गुलशन ने ये 2 मशवरे इन्हें दिए थे। उर्दू गज़ल की रवायत के बरखिलाफ वली ने अपनी महबूबा को औरत मानकर मुखातिब भी किया है। ठीक है। वली ने अपनी महबूबा को औरत मानकर मुखातिब भी किया है, और औरत को आशिक के रूप में भी इन्होंने जो है वो पेश किया है। 1719 ईस्वी में वली का दीवान जो है वो दिल्ली आने से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ हुआ था। इस वक्त दिल्ली का सूबादार मोहम्मद यार ख़ान था। ठीक है। इनका जो दीवान है वो 1719 ईस्वी में जो दिल्ली को आया था, और इसी से क्या है उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ हुआ था। वली ने अपने दीवान में अपने हिंदू दोस्तों अमृतलाल गोविंदलाल खेमदास और बन्नू दास का जो है वो जिक्र इन्होंने किया है। अपने दीवान में इन्होंने किसका? हिंदू दोस्त जो थे इनके अमृतलाल, गोविंदलाल, खेमदास और बन्नू दास का इन्होंने जिक्र किया है। वली के मुस्लिम दोस्त जिनका जिक्र उनके दीवान में मिलता है सैयद अव्वल मआली, शमसुद्दीन, शिराज, कामिलो कमल, मोहम्मद मुराद और मोहम्मद यार ख़ान।
ٹھیک ہے. ولی نے اپنے کلام میں ایک ہم عصر فقیر اللہ آزاد کا بھی انہوں نے ذکر کیا. یہ بھی پوچھا جاتا ہے کس کا ذکر کیا ہے انہوں نے, تو اپنے کلام میں, تو ہم عصر فقیر اللہ آزاد کا. ولی کا ہم عصر شاعر کون تھا, تو وہ فراقی تھا, جس سے ولی کی ادبی چشمک تھی. ولی کا مقابلہ کس سے کیا جاتا ہے, تو چاصر سے کیا جاتا ہے, اور ولی کو اردو کا چاصر بھی کہا جاتا ہے. ولی کے کارنامے, اب ولی کے کارنامے ہم پڑھیں گے. ولی کے دیوان کا قلمی نسخہ کہاں, پیرس میں ہے. کہاں پہ, پیرس میں ہے. ولی کا دیوان پہلی مرتبہ کہاں, لندن سے شائع ہوا. کہاں پہ, لندن سے شائع ہوا تھا. ولی کے دیوان میں کتنی, 2 مختصر مثنویاں ہیں. پہلی مثنوی بغیر عنوان کی, اور اس کے اشعار کی تعداد کتنی ہے, تو 31 ہے. اور اس کا پہلا شعر کیا ہے, اس کا پہلا شعر یہ دیا ہوا ہے, الہی دل اور دے عاشق کا داغ, یقین کے نین مل سٹ کہل ماضا. دوسری مثنوی جس کا عنوان ہے در تعریف شہر صورت, اور اس مثنوی میں صورت کی تعریف کی گئی ہے. یہ مثنوی جو ہے وہ 47 اشعار پر مشتمل ہے. ولی نے جو ہے وہ صورت کو کیا کہا ہے, باب المکہ. یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ولی نے کس شہر کو باب المکہ کہا ہے, تو صورت شہر کو. ٹھیک ہے. ولی نے اپنی مثنویوں میں گجرات اور شہر صورت کا ذکر کیا ہے. کون سے ہے, گجرات کا اور ایک شہر صورت کا. ولی نے ایک اور مثنوی شاہ وزی الدین کے بارے میں بھی لکھی ہے, جس کا تعلق جو ہے کہاں سے تھا, گجرات سے تھا. ولی نے اپنے کلام میں فارسی شعراء میں سے عرفی, انوری اور خاقانی کا ذکر کیا ہے. کلیات ولی, کلیات ولی میں کتنے, 6 قصائد ہیں, اور تمام قصائد کتنے, مذہبی ہیں. ولی کو صرف ایک قصیدہ خطابیہ جو حضرت میرا محی الدین کی مدح میں ہے, باقی 5 تمہیدیہ قصیدے ہیں. ٹھیک ہے. کلیات ولی میں 3500 اشعار ہیں. کتنے, 3500. کلیات ولی میں 404 غزلیں ہیں. کلیات ولی میں کتنے, 6 قصائد ہیں. ٹھیک ہے. کلیات ولی میں 26 رباعی ہیں. 3500 اشعار ہیں, 404 غزلیں ہیں, 26 رباعی ہیں, اور 6 قصائد ہیں. یاد رکھیں گے. ولی نے ایک فارسی رسالہ, کون سا فارسی رسالہ تھا, نور المعارفت کے نام سے بھی لکھا تھا, جو تصوف سے متعلق نہیں ہے, بلکہ یہ ایک مدرسہ ہدایت بخش نامی کی تعریف میں ہے. انہوں نے کون سا رسالہ نکالا تھا, تو نور المعارفت. کون سی, نور المعارفت. کلیات ولی کو پہلی دفعہ 1833 میں فرانسیسی مستشرق گارسا دتاسی نے فرانسیسی زبان کے مقدمے کے ساتھ شائع کیا تھا, جس مقدمے کا ترجمہ یوسف حسین خان نے کیا تھا. کس نے کیا تھا, تو یوسف حسین خان نے کیا تھا. 1927 عیسوی میں احسن مرہربی نے بھی کلیات ولی کو ٹائپ شکل میں انجمن ترقی اردو کے زیر اہتمام شائع کیا تھا. کب, 1927 عیسوی میں. ٹھیک ہے. 1989 عیسوی میں کلیات ولی کو نور الحسن ہاشمی نے مرتب کر کے وسیط مقدمہ فرنگ کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے شائع کیا تھا. ٹائپنگ کے ساتھ جو ہے وہ ابھی, ٹھیک ہے, یہ دیکھو ٹائپنگ کے ساتھ کب, 1927 میں, اور پھر بعد میں فرنگ کے ساتھ انہوں نے 1989 میں نور الحسن ہاشمی نے کلیات ولی کو, اور جو سب سے پہلے جو کی تھی وہ گارسا دتاسی نے 1833 میں اس کو شائع کیا تھا. کہاں سے شائع ہوئی تھی, یہ پیرس سے. کلیات ان کی, اور کلیات ولی مرتبہ نور الحسن ہاشمی, اس کا پیش لفظ جو ہے محمود الہی نے تحریر کیا ہے. ٹھیک ہے. ولی کے کچھ مشہور جو اشعار ہیں ان کو بھی دیکھ لو. آیا ہے ہر طرف عالم میں حسن بے حجاب اس کا, بغیر اجلیدہ حیرا نہیں جگ میں نقاب اس کا. دیکھو, حجاب اور نقاب یہ جو ہے وہ کافی ہیں, اور اس کا یہ کیا ہے, ردیف ہے. شغل بہتر ہے عشق بازی کا, کیا حقیقی وہ کیا مجازی کا, مت غصہ کے شعلے سوں جلتے کو جلاتی جا, ٹک نہر کے پانی سوں تو آگ بجھاتی جا. ان کے جو ہے ان کی
ولی کے اشعار ایسے ہی پہچان جاتے ہیں کہ جیسے یہ لکھا ہے شوں تم، اس طریقے سے بھی ان کے جو اشعار ہیں وہ پہچان لیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ تغنی میں ان کا استعمال زیادہ ہوا ہے۔ یہ متروک الفاظ مطلب یہ کیا مجھ عشق نے ظالم کوں، اب آہستہ آہستہ دیکھو اس میں آیا کوں کہ آتش گل کوں کرتی ہے گلاب آہستہ آہستہ، مفلسی سب بہار کھوتی ہے مرد کا اعتبار کھو۔ یہ تو بہت ہی فیمس شعر ہے، مفلسی سب بہار کھوتی مرد کا اعتبار کھو، جسے عشق کا تیر کاری لگے اسی زندگی کیوں نہ بھاری لگے، یہ بھی ایک مشہور ہے۔ خوب کام کرتے ہیں ایک نغہ میں غلام کرتے ہیں، تو سر سے قدم تلک جھلک میں گویا ہے قصیدہ انوری کا۔ ولی کے متعلق جو مختلف آراء و خیالات وہ یہ ہیں۔ محمد حسین آزاد نے ولی کو اردو شاعری کا بابا ادب، اردو شاعری کا بابا ادب کسے کہا جاتا ہے تو محمد حسین آزاد کو کہا جاتا ہے، وہ ولی دکنی کو کہا جاتا ہے۔ کس نے کہا ہے تو محمد حسین آزاد نے کہا ہے۔ محمد حسین آزاد نے ولی کو اردو شاعری میں وہی مقام دیا ہے جو انگریزی شاعری میں چاشر اور فارسی شاعری میں رودکی کو حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کون سی کتاب میں تو آب حیات میں، ٹھیک ہے۔ وقال آزاد، ولی نے ایک زبان کو دوسری زبان میں ایسا بے جو معلوم جوڑ لگایا کہ آج تک زمانے نے کئی پلٹ کھائیں مگر پیبند میں جنبش نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آزاد کا ہی قول ہے۔ اردو شاعری کا چوسر یہ بھی محمد حسین آزاد نے کہا، بابا ادب۔ ولی آئندہ 2 سال کے نظام شمسی کا وہ سورج ہے جس کے دائرہ کشف میں اردو شاعری کے مختلف سیارے گردش کرتے ہیں، تو یہ قول جو کس نے دیا ہے، جمیل ظالمی کا قول ہے کہ ولی آئندہ 2 سالوں کے نظام شمسی کا وہ سورج ہے جس کے دائرہ کشف میں اردو شاعری کے مختلف سیارے گردش کرتے ہیں، تو یہ جمیل ظالمی کا قول ہے۔ میر نے ولی کو کیا کہا ہے، مسلم الثبوت استاد قرار دیا ہے۔ میر نے ولی کو کیا کہا ہے، ریختہ کا استاد، کیا کہا ہے، ریختہ کا استاد کہا۔ نکات الشعراء میں میر نے ولی کے متعلق لکھا ہے کہ وہ شیطان سے زیادہ مشہور تھے۔ کس سے؟ شیطان سے زیادہ مشہور تھے، اتنے مشہور تھے یہ۔ میر نے ولی کے متعلق لکھا ہے معشوق جو اپنا تھا باشند دکن کا تھا، یہ بھی میر نے ہی لکھا ہے۔ ولی کے کلام کو شمالی ہند اور جنوبی ہند کے درمیان لسانی و ادبی پل قرار دیا گیا۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کس کو لسانی و شمال اور جنوب کے لسانی و ادبی پل قرار دیا گیا تو ولی کو۔ ولی اورنگ آبادی اپنی رحلت کے بعد بھی چلتے پھرتے رہے اور احمد آباد میں مزار کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے، یہ یوسف ناظم کا قول ہے۔ اب ہم پڑھیں گے صوفی شاعر خواجہ میر درد کے بارے میں، جن کی جو پیدائش ہوئی 1133 ہجری و مطابق 1721۔ نام ان کا تھا خواجہ میر، اور درد جو ہے وہ تخلص کرتے تھے، میر درد، یعنی ان کا نام کیا تھا، میر، اور تخلص درد۔ درد جو ہے وہ 1133 عیسوی مطابق 1721 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ درد کا جو انتقال ہے وہ 1785 عیسوی میں کہاں، دہلی میں ہوا تھا۔ درد کے مورث اعلیٰ خواجہ محمد طاہر نقش بند عہد اور اورنگزیب میں بخارا سے دہلی آئے تھے۔ کہاں سے آئے تھے؟ بخارا سے۔ کس کے زمانے میں تو اورنگزیب کے زمانے میں۔ کہاں سے آئے تھے؟ بخارا سے آئے تھے۔ درد کے دادا کا نام کیا تھا؟ نواب ظفر اللہ خان، اور والد کا نام تھا خواجہ محمد ناصر، جو مشہور صوفی اور شاعر تھے اور جن کا تخلص کیا تھا، اندلیب تھا۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کس کا تخلص اندلیب تھا تو خواجہ محمد ناصر کا۔ یہ کس کے والد صاحب تھے تو خواجہ میر کے، خواجہ میر درد کے، ٹھیک ہے۔ خواجہ ناصر اندلیب کی مغل شہنشاہوں سے کیا قربت تھی؟ خواجہ ناصر اندلیب نے
رموز طریقات و معرفت پر 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک ہے نالۂ اندلیب، دوسرا ہے رسالہ ہوش افزا۔ خواجہ ناصر اندلیب جو ہے وہ طریق محمدی کے کیا ہیں، بانی ہیں۔ میر درد ناصر اندلیب کے پہلے مرید ہونے کی وجہ سے اول الحمدین کہلائے۔ ٹھیک ہے، میر درد ناصر اندلیب کے پہلے مرید ہونے کی وجہ سے کیا کہلائے تھے، اول الحمدین۔ درد نے بھی کبھی دلی نہیں چھوڑی۔ درد ایک صوفی شاعر تھے مگر فن موسیقی سے گہرا لگاؤ اور سماع کا کافی شوق تھا۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود درد کے پسندیدہ موضوعات تھے۔ درد کے مطابق شاعری کوئی ایسا کمال نہیں جسے آدمی اپنا پیشہ بنا لے اور اس پر ناز کرے۔ تو یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ درد کے کس کے مطابق جو ہے شاعری کوئی ایسا کمال نہیں ہے جس سے آدمی پیسہ بنا لے اور اس پر ناز کرے، تو یہ بھی جو ہے وہ درد کا قول ہے۔ مجنوں گورکھپوری، شمس الرحمن فاروقی، رشید حسن خان، خلیل الرحمن اعظمی نے درد کو خالصتاً صوفی شاعر ماننے سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے۔ کس نے؟ تو مجنوں گورکھپوری نے، شمس الرحمن فاروقی نے، رشید حسن خان، خلیل الرحمن اعظمی نے۔ ٹھیک ہے، ویسے یہ خالص صوفی شاعری مان جاتے ہیں، نہ انہوں نے کوئی قصیدہ کہی ہے، صرف غزل گو شاعر ہے، نہ کوئی مثنوی، نہ کوئی بھی انہوں نے نہیں کہی ہے۔ خان آرزو جو ہے وہ ہر مہینے کی 15ویں تاریخ کو اپنے مقام پر مجلس ریختہ منعقد کیا کرتے تھے۔ کون؟ خان آرزو۔ اور میر تقی میر کے بھی ہر 15 تاریخ کو مشاعرہ ہوتا تھا، یہ بھی آپ آگے پڑھ لیں گے۔ جب دہلی اجڑی اور خان آرزو دہلی چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو یہ محفل درد کے مقام پر ہونے لگی، اور جب انہوں نے درویشی اختیار کر لی تو یہ ذمہ داری جو ہے میر تقی میر نے قبول کر لی۔ تو سب سے پہلے یہ مجلس کہاں ہوتی تھی؟ تو وہ خان آرزو کرتے تھے جو 15ویں تاریخ کو، پھر اس کے بعد میں درد نے، پھر اس کے بعد میں میر کی باری آئی۔ درد نے خود کو گلشن معنی کا اندلیب کہا ہے۔ گلشن معنی کا اندلیب کہا ہے کس نے؟ درد نے۔ درد نے اپنے کو کیا کہا ہے؟ گلشن معنی کا اندلیب۔ قدرت اللہ شوق نے درد کو کیا کہا ہے؟ مرد وجی لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ قدرت اللہ شوق نے درد کو مرد وجی لکھا ہے۔ میر نے درد کو کیا کہا ہے؟ آدھا شاعر کہا ہے۔ آدھا شاعر مانا ہے میر نے درد کو، کیا؟ آدھا شاعر مانا ہے، کیونکہ انہوں نے صرف غزل کو شاعر تھے اس لیے انہوں نے ان کو آدھا شاعر مانا ہے۔ درد کے جو شاگرد ان کے نام کیا کہتے ہیں؟ خواجہ محمد میر عصر، ہدایت اللہ خان ہدایت، شیخ محمد قائم چاند پوری، ہدایت اللہ خان ہدایت، حکیم ثناء اللہ خان فراق، میر محمد علی بیدار، مرزا محمد اسماعیل تپیش، محمد پناہ خان اشار، خواجہ صاحب میر علم، بھکاری لال عزیز دہلوی، نارائن داس بے خود، چھمن ناتھ، جھومن لالا بال مقند حضور۔ اب درد کے کارنامے، یہ جتنا پوچھا نہیں جاتا یہ، لیکن ایک دو کے نام جو مشہور ہیں ان کے نام یاد کر سکتے ہیں، جیسے خواجہ میر محمد اثر ہیں، شیخ قائم چاند پوری ہیں، یہ ان کو ہدایت اللہ خان ہدایت ہے، یہ ایک دو کے نام آپ یاد کر لیں، نارائن داس بے خود۔ درد کے کارنامے، اسرار الصلاۃ کو جو ہے 1735 یا 36، یہ درد کی پہلی تصنیف ہے اور نماز کی اہمیت کے بارے میں ہے، جسے درد نے 15 سال کی عمر میں حالات اعتکاف میں تحریر کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اسرار الصلاۃ۔ اس کے بعد میں ہے واردات درد۔ واردات درد جو ہے وہ 1758 یا 59 میں درد کا معروف نثری رسالہ ہے۔ واردات درد جو کیا ہے؟ دیباچوں اور 111 واردات پر مشتمل ہے۔ اس میں ہر موضوع کی ابتدا آیات ربانی اور حدیث نبوی سے کی گئی ہے۔ درد نے یہ رسالہ 29 سال کی عمر میں اپنے بھائی میر اثر کے کہنے پر لکھا تھا۔ درد نے واردات درد کو مجموعہ نکات بھی کہا ہے۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ابھی تک تو میں نے یہ دیکھا نہیں ہے کوشچن میں سے، اور لیکن جو چانس ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہ پوچھ لے کہ
بارات درد کو مجموعہ نکات بھی کہا گیا ہے۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ واردات درد کیا ہے، تو یہ ایک درد کا معروف نثری رسالہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو ہر موضوع کی ابتدا میں آیات ربانی اور حدیث نبوی سے کی ہے۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کس کے مطلب ابتدا میں آیات ربانی اور حدیث نبوی سے موضوع کی جو ابتدا ہے وہ آیات ربانی اور حدیث نبوی سے کی گئی ہے۔ تیسری جو ہے وہ ہے علم الکتاب۔ علم الکتاب جو ہے وہ 1767 یا 68 میں تصوف کے بنیادی رموز و نقاط پر مشتمل 648 صفحات کی کتاب ہے۔ درد کا کہنا ہے کہ یہ میرا سارا کلام اسی لوح محفوظ سے بہرویاب ہوا ہے، علم الکتاب۔ اس کے بعد میں ہے نالائے درد۔ نالائے درد یہ 1776 یا 77 عیسوی میں پھر ہے آہ شرد شمع محفل درد دل۔ نالائے درد میں ہر شرخی میں نالے، آہ شرد میں آہ، شمع محفل میں نور اور درد دل میں درد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نالائے درد کو میر اصغر نے ترتیب دیا تھا۔ کس نے، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ نالائے درد کو کس نے ترتیب دیا تھا، تو نالائے درد کو میر اصغر نے ترتیب دیا تھا۔ ان چاروں تصانیف میں ترتیب 341 نالے، 341 آہیں، 341 نور اور 341 درد ہیں۔ یہی اعداد لفظ ناصر کی ہیں۔ دیوان فارسی، دیوان فارسی حرف تمنائے غنا، دیوان درد، واقعات درد، سوز دل، شفیع واردات۔ درد کا فارسی جو دیوان ہے وہ 1309 ہجری میں دہلی سے شائع ہوا تھا۔ کہاں سے؟ تو درد کا جو فارسی دیوان 1309 ہجری میں دہلی سے شائع ہوا تھا۔ شتریار جنگ کا ترتیب کردہ اردو دیوان سب سے پہلے جو ہے وہ 1885 عیسوی میں دہلی سے شائع ہوا تھا۔ کہاں سے؟ تو دہلی سے شائع ہوا تھا۔ خواجہ میر درد کے اردو دیوان میں غزلیات، روایات، مخمس اور ترکیب بند کے کل 1449 اشعار ہیں۔ درد کے پورے دیوان میں نہ کوئی قصیدہ ہے، نہ مرثیہ ہے، نہ مثنوی ہے۔ منتخب ان کے اشعار ہیں: آواز نہیں قید میں زنجیر کی ہرگز، ہر چند کے عالم میں ہوں، عالم سے جدا ہوں۔ کیا فراق داغ گل میں کہ جس میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا شریحاً، لیکن میں جو پہنچا تو کیا خیر یہ مذکورہ نہ تھا۔ رات محفل میں تیرے حسن کے شعلہ کے حضور، شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا، ٹھیک ہے۔ جنگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا، یہ بھی فیمس ہے، یہ بھی فیمس شعر ہے۔ درد کے متعلق مختلف آراء و خیالات۔ درد پہلے شاعر ہیں جنہوں نے اردو غزل کو تصوف کے میدان میں فارسی شعراء کے برابر کھڑے ہونے کے لائق بنا دیا۔ تو یہ جو ہے قول جو ہے وہ وحید اختر کا قول ہے کہ درد پہلے شاعر ہیں جنہوں نے اردو غزل کو تصوف کے میدان میں فارسی شعراء کے برابر کھڑے ہونے کے لائق بنایا۔ تو یہ کس کا قول ہے؟ تو وحید اختر کا۔ کشف میں سوز و گداز میں درد کی غزلیں میر کی غزلوں کے دوش بدوش ہیں۔ تو یہ کاشف الحقائق میں امداد امام اثر کا قول ہے۔ یہ کاشف الحقائق ان کی کتاب ہے، امداد امام اثر کی۔ کشف میں سوز و گداز میں درد کی غزلیں میر کی غزلوں کے دوش بدوش ہیں۔ تو یہ کاشف الحقائق میں امداد امام اثر نے کہا۔ درد نے تلواروں کی آبداری نشتروں میں بدلی، یہ بھی امپورٹنٹ ایک قول ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آزاد کا قول ہے۔ درد نے، یہ پوچھا جاتا ہے کہ کس نے کہا ہے، تو درد کے بارے میں آزاد نے کہا تھا کہ تلواروں کی آبداری نشتروں میں بھر دی۔ درد جو ہے وہ عملی زندگی میں چاہے بہت سنجیدہ ہوں اور ڈوبے ہوئے صوفی رہے ہوں، لیکن ان کی شاعری میں تصوف کا رنگ قال کی منزل سے آگے نہیں بڑھتا، قال کی منزل سے آگے نہیں بڑھتا۔ تو یہ قول جو ہے وہ شمس الرحمن فاروقی کا قول ہے کہ وہ درد عملی زندگی میں چاہے وہ سنجیدہ ہوں اور ڈوبے ہوئے صوفی رہے ہوں، تو یہ شمس الرحمن فاروقی کا قول ہے۔ درد کے اشعار کا اگر بطور مطالعہ
اور تجزیہ کیا جائے تو اس بات میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں کہ رہ جاتی کہ خواجہ میر درد کو جاگیر و معاش کے علاوہ اپنے ایام و شباب میں تھوڑی بہت تک وہ داد و محبوبان مزاجی کے کوچے میں بھی کرنی پڑی ہیں۔ تو یہ قول جو ہے وہ خلیل الرحمن اعظمی کا ہے۔ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بعد جو ہے میر کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔